बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आज तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल इसी में है। और इसके साथ ही इज्तिमाई दुआ करने की भी ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। इस टाइम हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और उसके साथ साथ फ़लस्तीन के हवाले से मैं लाजमी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। इस टाइम जो वहाँ पर हालात हैं, इस टाइम जो वहाँ पर लोग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर खाने की इस टाइम किल्लत है, ग़िज़ाई किल्लत है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जुल्म हो रहा है। मेरे ख्याल में जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहना एक बहुत बड़ा गुनाह भी है और मेरे ख्याल में इस टाइम तमाम इस्लामी ममालिक को अपना रोल भी प्ले करना चाहिए कि इस जंग को रोका जाए और इस जुल्म को रोका जाए। इसके साथ ही आज मैं एक बड़ी अच्छी बात पढ़ रही थी जो कि मैं चाह रही थी कि अपने नाज़रीन के साथ लाजमी शेयर करूं कि इंसान अपनी इस्लाह और फलाह जो है वो कैसे पा सकता है। वो इसी तरह के आप दूसरों में बुराई तलाश करने की बजाय आप दूसरों में अच्छाइयाँ तलाश करें, उसी में ही आपकी फलाह भी है और उसी में ही आपकी इस्लाह भी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम दूसरों के ख़िलाफ़ जो है दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं, गीबत करते रहते हैं और इसके अलावा जो है हम लोगों को दूसरों में अच्छाइयाँ नज़र ही नहीं आती और ख़ुद को बहुत अच्छा साबित करने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। तो ख़ुद को अच्छा साबित करने से कुछ भी नहीं होता, इंसान को दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करनी चाहिए ताकि आपके साथ इंसान इस ज़िंदगी में, मेरे ख्याल में जहाँ पे हम कहते हैं कि आप इतने लोगों के साथ रह रहे होते वहाँ कम से कम लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, आपके किरदार को, आपके अखलाक को। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी, हमारे साथ हैं मोहम्मद आबिद सईद खान साहब जो कि ट्रेनर भी हैं और कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर राना बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बिलाल? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बिलाल से इनकी भीड़ से रिलेटेड बात करेंगे। मैप्को के हवाले से बात होगी। आप रोज़ाना डेली बेसिस पे देख रहे होंगे, न्यूज़ भी चल रही है कि कितने बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, कितने की करप्शन हो रही है, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। मैप्को के हवाले से तो आपको पता है कि बिल्स के हवाले से कितनी हम लोगों को अभी तक मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे नेशनल हाईवे के हवाले से भी और जो इस टाइम प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर बात करेंगे। और साथ ही आज हम बात करने जा रहे हैं जज्बाती जहानत पर। ये आज हमारा टॉपिक है। ये क्या है, ये किस तरह हमारी लाइफ में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बहुत सारी चीज़ों पे इमोशनल तो हम हमेशा से होते हैं ना, जज्बाती है। पाकिस्तानी कौम वैसे ही बहुत ज़्यादा जज्बाती है, तो अपने जज्बात को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है, ये तमाम चीज़ें आज हम इनसे जानेंगे और सीखेंगे भी सही। तो सबसे पहले तो जज्बाती जहां मैंने आते ही इनसे पहले जो क्वेश्चन किया प्रोग्राम के स्टार्ट में भी वो यही था कि जज्बाती जहानत एक्चुअली है क्या? जी जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका बैकग्राउंड हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंसान की जहानत को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में बांटा गया है। इसको समझने के लिए मुख्तलिफ टूल्स और थेरीज़ का जो है वो इतलाक़ किया गया है। तो पिछले 100 साल जो इंसानों के गुजरे हैं, इस दौरान कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी कि इंसान को एक ऐसी थ्योरी की ज़रूरत थी कि इंसान की जहानत को एक ख़ास एंगल से मापा जाए, और वो ये थी कि इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स चाहिए थी, एक ही तरह के यूनिफॉर्म ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी। तो ऐसे में जो जहानत की एक शक्ल उस वक़्त सामने आई उसको इंटेलिजेंस कोशेंट कहा गया। सही। इंटेलिजेंस कोशेंट को सादा तरीन लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो इससे मुराद ये है कि किसी को 2 जमा 2 4 करना आता है या नहीं आता, और उसको याद रखना आता है या नहीं आता। ये दो चीज़ें जो हैं इनकी बुनियाद पर जो जहानत की शक्ल सामने आती है, इसको इंटेलिजेंस कोशेंट कहा गया। सही। पिछले 100-125 साल इंसानों के इस तरह से गुजरे और पिछले 40-50 साल के दौरान इस पर मज़ीद रिसर्च हुई तो कुछ साइंटिस्ट ने देखा, साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि जहानत सिर्फ ये एक किस्म की तो नहीं होती, लगता है कुछ और तरह की जहानतें भी होती हैं। फिर उसके ऊपर जब काम शुरू हुआ तो पता चला कि जहानतें सिर्फ एक तरह की नहीं होती, बल्कि कम से कम 8-9 किस्म की जहानतें होती हैं।
صحیح، تو ان میں سے یہ ٹائپس ہیں. تو ان میں سے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ڈیٹا یہ بتاتا ہے، آبزرویشن یہ کہتی ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک ایسی ذہانت کی قسم ہے جو سب سے زیادہ اپنا کردار ادا کرتی ہے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، جب ہم پریکٹیکل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، خواہ ہم فیملی میں ہوں خواہ ہم ورک پلیس پہ ہوں. وہ جو ذہانت ہے وہ ہماری جذبات کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی ذہانت ہے. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. تو آج ہم اس پہ کچھ بات کرنے والے ہیں. صحیح. اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ذاتی زندگی میں جذبات کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو ہم جس طرح آپ نے بات کی کہ ہماری فیملی میں کچھ اور ٹائپ جہاں ہم کام کر رہے ہوں، جہاں ہماری ترقی کے حوالے سے بات ہو یا کہیں جاب کا یا کہیں بزنس کا، تو وہاں ہمارے ڈفرینٹ ایموشنز ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، اصل میں تو ہم ذرا تھوڑا سا، جو کہ ہم نے ہمارے سننے والے ہر طرح کے فیلڈ سے اور بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو میں بالکل بیسک باتیں کر رہا ہوں. اب ہم ذرا یہ سمجھیں کہ اصل میں جذبات ہوتے کیا ہیں. جذبات بنیادی طور پر ہمارے اندر کا ماحول ہے، ہماری کیفیت کا نام ہے. اور یہ بنیادی طور پر 4 ہوتے ہیں. بنیادی جو مدر ایموشنز ہیں وہ 4 ہوتے ہیں: ہیپینس، سیڈنس، فیئر، اینگر. باقی جتنے بھی اور جذبات ہیں وہ انہی کی اس بڑے 4 خاندانوں کے آگے بچے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ عام طور پر ہم لوگ گھر پہ ہوں تو ہم اپنے جذبات کو اور طرح سے ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں. جب ہم کام پہ ہوتے تو اور طرح سے لاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں نہ جانتے ہوئے بھی ہم جذباتی ذہانت کا استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل انٹرسٹنگ سی میں آپ کو دیتا ہوں. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک بچہ سڑک پر جا رہا تھا، چھوٹا بچہ کو 5-6 سال کا ہوگا، سائیکل سے گرا اور سائیکل سے گر کے اس کو چوٹ لگی. میں گھر میں اپنے کسی جگہ پہ جہاں بیٹھا تھا کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، تو وہ اکیلا تھا، وہاں سے گرا تو وہ اٹھ کے، حالانکہ چوٹ لگی ہوئی تھی، رویا نہیں. جب وہ چلتا چلتا تھوڑا سا آگے گیا اور آگے جا کے اس کی ماں جہاں پہ قریب تھیں، جب ان کے پاس پہنچا تو وہاں جا کے اس نے رونا شروع کیا. ماں کو دیکھ کے رونا شروع کیا. انفیکٹ اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ میں یہاں رہوں گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کوئی دیکھے گا ہی نہیں نا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں رو رہا ہوں. تو اس وجہ سے اس نے اپنے جذبات کا اظہار جا کے اپنے اس انسان کے سامنے کیا جو کہ اس کے ان جذبات کی قدر کرتا ہے. تو گھر ہو یا کام کی جگہ ہو، ہم جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اپنے جذبات کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو کس چیز کی مقدار رکھنی ہے، کس جگہ پر کون سا جذبہ استعمال میں لانا ہے، اس بارے میں ہماری عام طور پر جو ذہانت ہے، جہاں پر ہماری اس کی سمجھ بوجھ ہے، یہاں پر ہم کئی مرتبہ مار کھا جاتے ہیں. اچھا، سم ٹائم ہوتا ہے نا کچھ لوگ واقعی جس طرح آپ نے بات کی ذہانت کی کتنا کہاں کس طرح اپنے ذہن کا استعمال کرنا ہے، اپنے ایموشنز کا استعمال کرنا ہے. تو موسٹلی ہم لوگ تو اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں. ویسے بہت سارے لوگوں کے ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ذہن کا استعمال اس جگہوں پہ کرتے نہیں ہیں جہاں آپ کی اٹیچمنٹ ہو، جہاں آپ کی فیلنگز ہو، آپ کے رشتوں میں، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ. وہاں آپ میرے خیال میں بہت کم ریئر لوگ ہوتے ہوں گے جو ذہن کا استعمال کرتے ہوں گے، ذہانت سے چلتے ہوں گے. ورنہ تو ہم لوگ اسی طریقے سے جذباتی اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں ان معاملات میں. جی بالکل. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں عام طور پر سب سے پہلے جو سطح ہے اس میں تو ہمیں یہ خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس خاص لمحے میں میرے اوپر کون سا جذبہ حاوی ہے. ہاں بالکل ایسے. یعنی مثال کے طور پر غصے کے دوران ہمیں اکثر یہ پتہ نہیں ہوتا، دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا کہ میں غصے میں ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے ہم اوور جوائڈ ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں، پرجوش ہوئے ہوئے ہوں، تو اس وقت بھی ہم لوگوں کو بعض اوقات اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے پھر ان کی پوری رینج ہے، یوں کہہ لیں کوئی 20-30 تو ہوں گے کم از کم اتنے ایموشنز ہوں گے. تو ان کی رینج ہے، ہمیں ان کے شیڈز کا پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم لوگ سیڈنس کا ایک بڑا خاندان ہے تو اس میں آگے ایک ہے کسی جگہ پر ہم اگر مایوس ہوئے ہوئے ڈیجیکٹڈ ہیں، ہم لوگوں کو کسی جگہ سے کوئی فرسٹریشن کا سامنا ہے، تو یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کا شیڈ الگ ہوگا. اس کو جب ہم پہچان ہی نہیں رہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کسی بات سے فرسٹریٹڈ ہوا ہوں اور میرا جو ایکشن ہے وہ انفیکٹ اس فرسٹریشن کا ری ایکشن ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے، کوچ میں جا رہا ہے، اور اگر ساتھ والی سواری کی کوہنی لگ جائے تو اس کوہنی کے اوپر کوئی طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو کیا اس کوہنی کا اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ طوفان کھڑا ہو جائے؟ وہ پہلے ہی اتنا زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ لبالب بھرا ہوا ہے کسی اور مسئلے کی وجہ سے کہ وہ
यानी वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो एंगर में पूरी रोड्स तरह पे से। तो हम ये मोस्टली यही देखते हैं ना, तो जी। कि आप लोगों को पता ही नहीं होता, आइडिया नहीं होता, और जो Exactly. वहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, हाँ वो जी। यही होता है। ना तो देखने वालों को पता होता है, ना दिलचस्पी होती है, और हाँ, जिसके साथ बीत रही होती है उस बेचारे को उसी तो को मौका ही नहीं मिलता कि वो इस पे वार कर सके। सही। सो मज़ीद भी आपसे जानते हैं कि इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बिलाल से जान लेते हैं। बिलाल, इस टाइम हम मैप्को के हवाले से बात कर लेते हैं कि टेक्निकल फ्रॉड हो रहे हैं बिजली के बिलों में, जो है उनके प्रिंटिंग में मामले में जो है करोड़ों रुपए का जो है वो घपले हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, क्या मामलात हैं अभी तक? क्योंकि जिस तरह बिजली चोर के हवाले से हम देख रहे हैं, आए दिन देखा भी जा रहा है कि पकड़े जा रहे हैं और बहुत कुछ वसूली की जा रही है, जो कि अवाम के हवाले से तो कुछ हमें नहीं नज़र आता कि अवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है। बिल्कुल आसमा, आपकी बात ठीक है कि मैप्को में पहले बिजली जैसे और ओवरऑल जो मामलात में फ्रॉड तो होता ही होता था। अब मैप्को ने एक टेक्निकल फ्रॉड ढूंढ ली है। बिजली के बिलों की प्रिंटिंग के मामले में जो है वो करोड़ों रुपए घपले का जो है वो इंकशाफ हुआ है। अब फ्रॉड इस तरह हो रहा है कि मैप्को रीजन में जो है तकरीबन 80 लाख सार्फिन हैं जिनके हर माह जो है वो बिल प्रिंट होना होते हैं। अब 80 लाख जो बिल्स हैं उनको जो है वो इम्पोर्टेड कागज़ की बजाय जो है वो गैर मेयारी पेपर पर जो है वो प्रिंट किया जा रहा है। अब ज़राए ने ये इंकशाफ किया है कि आज से 8 माह कबल जो बिजली के बिलों की प्रिंटिंग के सिलसिले में जो टेंडर्स हुए थे, उसमें ये तय हुआ था टेंडर्स में कि जो बिल प्रिंट होंगे बिजली के, उनको जो है वो इम्पोर्टेड कागज़ 80 ग्राम पेपर पर जो है वो प्रिंट किया जाएगा। तो लेकिन जिस फर्म ने ठेका लिया है, वो फर्म जो है जिसने बिल प्रिंट करने थे, वो 80 ग्राम इम्पोर्टेड कागज़ की बजाय जो है वो 65 ग्राम जो है वो लोकल कागज़ इस्तेमाल करके बिजली के बिल प्रिंट कर रही है। अब इसमें आप देखें कि बिजली के जो बिल प्रिंट हो रहे हैं 65 ग्राम लोकल पेपर पर, वो उसकी जो कीमत बनती है, ज़रे ने ये भी बताया है कि उसकी कीमत तकरीबन निसफ बनती है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिजली के प्रिंट के हवाले से कि 80 ग्राम पेपर पर जो है इम्पोर्टेड कागज़ पर जो है वो बिल प्रिंट किए जाएंगे, अब उसकी कीमत निसब बनती है जिसमें तकरीबन जो है करोड़ों रुपए का गबला किया। अब इसी तरह अगर हम चंद माह कबल की बात करें तो चंद माह कबल जो है वो तकरीबन बिल का आपने साइज़ देखा होगा, बिल्कुल छोटा कर दिया था। तकरीबन उसमें भी जो है वो तकरीबन करोड़ों रुपए का जो है वो करप्शन की गई। बिजली का बिल का साइज़ जो है तकरीबन 2 माह तक छोटा रहा। तो उसी हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बिजली के बिलों में करप्शन हुई, बिजली के बिलों की प्रिंटिंग के हवाले से करप्शन हुई है, इसमें मैप्को के आला अफसरान भी शामिल हैं। इस बिजली के बिलों को प्रिंटिंग के हवाले से जो बिल पास होना था, इसमें भी जो है वो मैप्को के आला अफसरान को जो है वो करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। अब ये देखें कि गरीब आदमी एक तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि अब जैसे कि बिजली चोरी के हवाले से कि जी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं ना। तो अब देखा जाए पिछले 1 माह से ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अगर मैं इसी हवाले से बात करूं, बिजली चोरी के हवाले से आपने जैसे बात की, तो बिजली चोरों में अब तक जो है तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जो तकरीबन बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी किया गया था, जिसमें अगर हम बिजली चोरों की बात करते हैं तो मुहिम के दौरान जो है अब तक 5021 अफराद जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है बिजली चोरी करते हुए। इसी तरह एक रोज़ में कल जो है वो मैप्को ने कार्रवाई करते हुए 125 अफराद को बिजली चोरी करते पकड़ा है, जिसमें कोई भी एक ऐसा फर्द नहीं था जो किसी बड़ी फैक्ट्री की चोरी पकड़ी हो या किसी बड़े प्लाजे की चोरी पकड़ी हो। जो भी बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं वो छोटे बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैप्को जो है वो छोटे बिजली चोरों को तो पकड़ती है, लेकिन बड़े बिजली चोरों को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर मैंने तो मोस्टली ये भी देखा है बिलाल, बहुत सारे ऐसे हमारे पुलिस अफसरान भी जो हैं उन्होंने भी बिजली चोरी की। बिल्कुल ऐसे है। पिछले दिनों गुलगश्त सब डिवीज़न में एक रिटायर्ड डीएसपी थे जिनके घर मैप्को की टीम ने पुलिस के हमरा छापा मारा। वहाँ उनके घर जो तकरीबन डायरेक्ट तार लगी हुई थी। अब वो उनको जब डायरेक्ट तार लगी, ना ही तो उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस घर में लगी हुई थी, जिस रिटायर्ड डीएसपी वो बिजली चला रहा था, जिसके नाम मीटर था, उसके नाम एफआईआर होने की बजाय उसके मुलाजिम के नाम एफआईआर करवा दी गई। अब ये देखें, एक तरफ तो मैप्को ये बड़े दावे करता दिखाई देता है जी कि हम बड़े बड़े बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं। हाँ। अब एफआईआर के अंदर देखें कि वो मुलाजिम के नाम एफआईआर करवाई गई। अब वो जो मुतलका एसडीओ है जो जा रहे थे,
ان چیزوں کو کو جو چیف ہیں ان کو بھی اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو اب چھوٹے بجلی چوروں کو تو پکڑا جا رہا ہے، اب چھوٹے بجلی چور زیادہ سے زیادہ کیا بجلی چوری کر لیں گے، 3,000 کی 5,000 کی 10,000 روپے کی بجلی چوری کرتے پکڑے جائیں گے۔ اب جو فیکٹری مالکان ہیں جو پلازوں میں بجلی چوری کر رہے ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے کی ہر مہینے بجلی چوری کرتے ہیں، وہاں پہ میپکو حکام جو ہے کارروائی کرنے سے بالکل خاموشی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایک ماہ کی کارکردگی یہ ہے کہ میپکو کی اب تک جو ہے 6,850 بجلی چوروں کو شکنجے میں لایا گیا ہے، تو ابھی نئے مقدمہ جس میں 125 بجلی چوروں کو پکڑا گیا جس میں 82 نئے مقدمات کا اندراج بھی ہوا ہے۔ اب تک مقدمات کی اگر ہم اندراج کی بات کریں تو 6,564 افراد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح مہم میں بجلی چوروں کے خلاف جو جرمانے کیے گئے ہیں ان میں بجلی چوروں کو 1 کروڑ سے زائد یونٹس استعمال کے نقصان پر جو ہے وہ 46 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے بجلی چوروں کو۔ ابھی تک بجلی چوری میں ملوث افراد جو ہے وہ 18 کروڑ 29 لاکھ روپے کے جرمانے جو ہے وہ وصول کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ 18 کروڑ 29 لاکھ روپے کے جرمانے وصول کیے گئے، 18 تقریباً اگر ہم انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں ان کا تقریباً اگر ہم 15-16 فیکٹریز کی بات کرتے ہیں ان کا 18 کروڑ روپے کا بل بنتا ہے، تو ابھی 18 کروڑ روپے کی تو کوئی ریکوری نہیں ہے، اب ایک ماہ کے دوران نہ ہونے کے برابر ہے یہ ریکوری۔ اسی طرح اگر ہم جو واجبات تھے جن لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے بل ادا نہیں کیے ہوئے تھے نہ دہندگان سے واجبات اور بقایا جات کی مد میں، یہ یہاں تک دیکھے جائے تو یہاں تک جو ہے 1 ارب 79 کروڑ 47 لاکھ 20 ہزار روپے جو ہے وہ آج کے دن تک جو ہے وہ وصول کیے گئے ہیں میپکو کی جانب سے۔ اسی طرح وصولیوں میں جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں جو ہے وہ تقریباً 97,793 رننگز اور ڈیڈ ڈیفالٹر سے یہ ریکوری کی گئی ہے۔ جو ڈیفالٹرز تھے 5-6 ماہ پہلے جن لوگوں نے بل نہیں دیے ہوئے تھے ان کی کچھ لوگوں کے کچھ ایسے علاقے بھی تھے رورل ایریاز کے جہاں پر جو لوگوں نے میٹرز تو لگے ہوئے تھے لیکن میٹر اتروا دیے، انہوں نے ڈائریکٹ تاریں لگائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے یہ میپکو کی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے ٹرانسفارمرز اتارے ہیں، ٹرانسفارمرز بھی اتار لیے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں انہی جو 97,793 رننگز اور ڈیفالٹرز کے حوالے سے، اس میں سے جو ہے گھریلو ڈیفالٹرز جو تھے وہ 86,834 گھریلو ڈیفالٹرز تھے جن سے 83 کروڑ 14 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کمرشل نادہندگان کی جو کمرشل صارفین تھے وہ تقریباً 6,229 کمرشل صارفین تھے جن سے 7 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی ہے۔ اسی طرح زرعی ٹیوبل ویلز والے جو تھے جن لوگوں نے ٹیوبل چلا رہے تھے لیکن بلوں کی مد میں پیسے نہیں ادا کر رہے تھے میپکو کو، ان سے جو ہے 3,862 افراد سے جو ہے وہ 80 کروڑ 16 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی گئی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سارا سلسلہ ہے وہ اگر ہم بجلی کے بلوں کی پرنٹنگ کے حوالے سے بھی ہم نے بھی بات کی ہے میپکو حکام سے، اعلیٰ افسران سے جب بات کی بجلی کے بلوں کے پرنٹنگ میں کرپشن کے معاملے کے حوالے سے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر مہر یار بروانہ کو بتایا گیا ہے، اس پر جو ہے رولز کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ اب دیکھیں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ آفیسران جو ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں لیکن ان کے خلاف کارروائی تو ہوتی ہے لیکن معطل کر دیا جاتا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ان کی بحالی ہو جاتی ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں، قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کوئی مضبوط کارروائی ہوتی نظر نہیں آتی۔ اب ویسے بھی دیکھیں ہم اداروں کے حوالے سے میپکو کے تو بہت سارے مسائل بہت عرصے سے چلتے آ رہے ہیں، جس پر ہم بات کریں تو کوئی بھی جو ہے ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی کہ جس میں عوام کو کوئی سہولت پہنچائی جا سکے یا عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ جس طرح بہت سارے افسران کو مراد دی گئی، ان کو یونٹس فری دیے گئے، اور اس کے بعد آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جب بل آتے ہیں تو وہ 500 یا اس سے بھی کم بل آتے ہیں، یا ان کے بل میں تو سمجھتی ہوں شاید ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بالکل پچھلے دنوں جیسے آپ نے بات کی جو میپکو کے افسران ہیں ان کے تو بل آتے ہی نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ساہیوال سرکل کے ایک ایکسین تھے، 18 اسکیل کے آفیسر تھے، ان کا بل جو تھا تقریباً کریڈٹ میں تھا، 300 کچھ روپے تھے، بلکہ میپکو والوں نے اس کے پیسے دینے تھے۔ اب سین یہ تھا کہ صورتحال یہ بنی کہ جب وہ بل سوشل میڈیا پہ بھی وائرل رہا کہ یہ میپکو آفیسران کو بل تو بالکل بھی نہیں آتے، جو عام آدمی کو تقریباً 10,000 کے بل کے اوپر جو ہے
4,000 روپے 5,000 روپے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں. اسی حوالے سے لوگوں نے احتجاج بھی کیے, اعلیٰ حکام تک آواز پہنچانے کی بھی کوشش کی میڈیا والوں نے, لیکن اس کے اوپر پھر خود میپکو والے جتنے بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے تھے, وہ پاور سیکٹر کے لوگ, وہ باہر آ گئے, وہ احتجاج انہوں نے کرنا شروع کر دیا جی کہ ہمیں یہ جو سہولت دی جا رہی ہے کمپنیوں کی طرف سے فری یونٹس کے معاملے میں, اس کو نہ ختم کیا جائے. تو اس طرح کے تمام معاملات سامنے آئے. ابھی تک عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اچھا, مزید ہی بجلی جو ہے وہ مہنگی کرتے جا رہے ہیں اور دن بدن جو ہے 93 روپیز یونٹ جو ہے وہ پڑ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں, اندازہ لگائیں. میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. بالکل ہر روز جو ہے آپ دیکھیے دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جی کہ 1 روپے کچھ پیسے, 2 روپے کچھ پیسے, 3 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ بجلی بڑھائی جا رہی ہے ایریا کے. اچھا, یہ بھی میں نے نوٹ کیا, میں نے بہت ساری جگہوں پہ ڈفرینٹ اس میں ڈفرینٹ یونٹس انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ڈالے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک نیا کوئی جو ہے وہ اب نئی ٹرکس ہیں, کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, کہ انہوں نے اب یونٹس جو ہیں ان پہ ڈفرینٹ ریٹس ہیں. جیسے آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں اس کے مطابق انہوں نے ریٹ لگایا ہوا یونٹ کا. نہیں, جس ایریا کے مطابق نہیں, ہر جیسے نہیں ہے. میں نے خود بجلی کے بلوں میں یہ دیکھا ہے, اور ہم تمام لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکس کیا کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ ابھی انہوں نے نیا کچھ اس طرح کا کر دیا ہے کہ جس ایریا سے آپ تھوڑا سا کر رہے ہیں اس ایریا میں ڈفرینٹ یونٹ انہوں نے اس کے مطابق کر رہے ہیں. بالکل اوور بلنگ ہوتی ہے کچھ ایریاز میں, ایس ڈی اوز کی غفلت ہوتی ہے, اس میں نااہلی ہوتی ہے. جو لائن سپریڈنٹس ہوتے ہیں یا میٹر ریڈر ہوتے ہیں وہ اوور بلنگ کر دیتے ہیں, جس سے جو غریب آدمی کے لیے بڑی پریشانی بنتی ہے. وہ اچھا, ایک کال لے لیتے ہیں بلال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, اشفاق ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آسمان نوری, میں بیٹا اشفاق احمد بول رہا ہوں مظفر سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ کیسی خیریت سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ. اور یہ جو آپ یہ جو آپ آگاہی دیتے ہیں نا لوگوں کو روئی کے ذریعے, اور جو مسائل ہیں آپ پیش کرتے ہیں, اس کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کر. بہت شکریہ. اور آپ کے انکل جو بازاروں میں جا کر لوگوں کے پریشانیاں, ان کے مسائل پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے اور حکام بالا کے سامنے, اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کا ایشو ہے, لیکن آپ اپنی ڈیوٹی بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ. کچھ پوچھنا چاہیں گے سوال؟ جی, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ جو پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے بجلی کی ریکوری اور چوری جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جب تک محکمے کا بندہ ساتھ نہیں ملتا چوری نہیں ہوتی. ان کے محکمے کے بندے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں ہے کس جگہ پر کس مقام پر کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے؟ سب پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا اشفاق صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح کالر ہمارے ساتھ تھے, ہم یہ بات کر ابھی بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ واقعی محکمے کے بہت سارے جو ہیں لوگ, ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن میں تو ملوث ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ واقعی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ نہیں جی لوگ شامل نہیں ہوتے. لوگ پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچنے پہ تل جاتے ہیں, میں تو یہی دیکھا ہے. بالکل ایسے ہے, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. اشفاق صاحب جو کال پہ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ محکمے کے لوگ انوالو ہوتے ہیں بجلی چوری میں. بالکل ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو میپکو کی یونینز بنی ہوئی ہیں ان میں سے ہی بہت ساری کالی بیڑے ہیں جو بجلی چوری کرواتی ہیں. اب دیکھیں بجلی چوری کیسے ہو سکتی ہے. اب ایک میٹر ریڈر ہے جو ریڈنگ کرنے کے لیے ہر ماہ جاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ ایک گھر میں اتنا لوڈ یوز ہو رہا ہے, اتنے بجلی چوری پر ایزیلی پتا چل جاتا ہے, باقی تمام کام آپ کو پتا ہوتے ہیں. بالکل تو یہ چیز آپ نے ایک گھر سے بجلی کا بل وصول کرنا ہے, وہ آپ کو پتا ہے. یہ نہیں پتا کہ اس گھر میں اتنا لوڈ چل رہا ہے اور یہ اس کے بل جو ہے وہ تقریباً 50 یونٹ آ رہے ہیں یا 500 یونٹ آ رہے ہیں. تو یہ جو محکمے کے لوگ ہوتے ہیں جو ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو لائن مینز ہوتے ہیں, یونین کے لوگ اس میں انوالو ہیں. تو یہ اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں وزارت توانائی نے تمام آفیسرز کے ٹرانسفر کیے, جس میں تمام ایکسینز تھے, تمام ایس ڈی اوز تھے, ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. تمام ایکسین بھی ٹرانسفر ہو گئے, ایس ڈی اوز بھی ہو گئے. اب جب لائن سپریڈنٹ کی باری آئی, انہوں نے ان کے تبادلے کرنے تھے, تو میپکو کی یونین اس میں آ گئی, احتجاج کرنا شروع کر دیا جی کہ ہم اپنے, وہ تقریباً کئی سالوں سے ایک سب ڈویژن میں بیٹھے ہیں
ان لوگوں کے متعلقہ سب ڈویژن کے لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ مل کے بجلی چوری کرواتے ہیں. بالکل ایسے یہ تمام وہ کہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں وہ ہم لوگ کوشش تو کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا مافیا ہوتا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے مزید. اچھا جس طرح ہم جذباتی ذہانت پہ بات کر رہے تھے، آپ اس کے حوالے سے بتائیے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا، اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل اس طرف ہم آتے ہیں کہ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے، لیکن ہم نے پہلے مرحلے سے تعارف سے چلے اور اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ عام طور پر اس کو ہم جگہ جگہ پر زندگی کے مختلف سینیریوز میں اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پر اگر یہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہو، جذبات کو صحیح استعمال میں لایا جا رہا ہو تو، یا نہ لایا جا رہا ہو تو کیا اثرات پڑتے ہیں. گھر سے چلتے ہیں، گھر میں بڑے اور بچے آپس میں کس طرح سے پیش آتے ہیں، ان سب کی اپنی اپنی ذات کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کس جذبے کے اوپر اس وقت وہ کس جذبے کے تحت وہ چل رہے ہیں، اور پھر دوسرے لوگ اس کو کیسے ریسپونڈ کر رہے ہیں. اگر وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے ہوں گے تو گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بعض کا ٹینس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سکولز ہیں، ادارے ہیں، آفیسز ہیں، اور اسی طرح سے پھر معاشرہ ہے، آپ گلی محلوں میں دیکھ لیں وہاں پر ہے. تو اس کے بارے میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ جذبات کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنے کے بارے میں جانتے ہوں تو ایسے لوگ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. بلکہ بہت بار اس پہ پیئر ریویو بھی آیا ہے، بار بار ریسرچ ہوئی ہے، دنیا میں بھی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوئی ہے، ہم نے بھی کی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچے جو جذباتی طور پر زیادہ سمجھدار ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں اور سوشل لائف میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے ورک پلیس پر، ہماری سوسائٹی میں جو لوگ اپنے جذبات کو بہتر طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے ریسرچ کی ہے کہ جو بچے ٹاپرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ اگر ان بچوں کو مارکیٹ میں آنے کے وقت اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کا موقع نہ ملے تو وہ ان میں سے اکثر بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ناکام ہو جاتی کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں. اگر ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو بالکل ایسے ہے جیسے ہم لوگ ایک کسی بہت طاقتور کوئی چیز ہمارے پاس ہو اور ہم اس کی اہمیت ہی کو نہ سمجھیں. صحیح. اب اس کے بعد پھر اس کے 4 سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے، 4 سٹیپس ہیں جن کے اوپر چلتے ہوئے ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے سیلف اویئرنیس. سٹیپ 1 یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا کہ ہمیں اپنے بارے میں پتا ہو کہ میں طبیعتاً کیسا ہوں، مزاجن کیسا ہوں، اوور آل کیسا ہوں. یہ ایک حصہ. پھر اس کا ہی دوسرا حصہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہو کہ ان دس گیون مومنٹ، اس لمحے میں میرے اوپر کون سا جذبہ حاوی ہے. بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا، جیسے ہم نے بات کی کہ میرے اوپر کون سا جذبہ حاوی ہے اور اس کے اثر کے تحت ہم کچھ ایسا کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں ہم پھر پچھتانے لگ جاتے ہیں. تو یہ سٹیپ 1 ہے، اسے ہم کہیں گے سیلف اویئرنیس. اس کے بعد اس کا سٹیپ 2 یہ ہے کہ ہم جب یہ دیکھ لیں کہ اس وقت یا ایک خاص سچویشن میں یا اوور آل میرے اوپر فلاں جذبہ غالب رہتا ہے اور وہ میری لگام بن جاتا ہے، مجھے وہ کنٹرول کرتا ہے، مجھے رول کرتا ہے، تو پھر میں جب یہ جان چکا ہوں گا تو بہتر پوزیشن میں ہوں گا. پہچان لیا نا میں نے اپنے میرا وہ دشمن بھی ہے، دوست بھی ہے، تو میں نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو پھر میں دوسرے مرحلے میں سٹیپ 2 یہ ہے کہ میں اس کو سیلف مینجمنٹ کی طرف لے کر جاؤں گا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اچھا بعض کا ایسا ہوتا ہے میں اوور انوائڈ جب ہوتا ہوں، زیادہ غصے میں ہوتا ہوں تو میں کئی مرتبہ بالکل ارریلیونٹ اللاجیکل بات کر جاتا ہوں. کئی مرتبہ میں ایسے لاسز کر جاتا ہوں کہ میرے رشتے اس سے بکھر جاتے ہیں. میرے کام پہ لوگ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب پروفیشنل سیٹنگ میں کارپوریٹ میں ٹریننگز کرواتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سبارڈینیٹس جو ہیں وہ جابز کیوں چھوڑتے ہیں. اوور 70% آف دا جاب لیورز آر دوز جن کو یہ ہوتا ہے کہ جاب تو ٹھیک ہے، کام بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن جو امیڈیٹ باس ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں. جی تو باس کے رویے کی وجہ سے لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے گھروں میں چھوڑ تو نہیں سکتے لیکن رو دھو کے زندگی گزارتے ہیں، کئی مرتبہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. ہاں سم ٹائم آپ جب بہت زیادہ آپ کی برداشت سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں تو آپ ان سے پھر راہ فرار اختیار کرتے ہیں نا. تو آپ یہ ہوتا ہے کہ یار بہتر ہے کہ یار ان کو سائڈ پہ ہی کریں. ذہنی سکون بھی تو ضروری ہے. بالکل. تو بہرحال یہ سٹیپ 1 یہ ہے کہ سیلف اویئرنیس، ہمیں اپنا پتا ہو
کہ میرے جذبات کس طرح کے ہیں. سیلف مینجمنٹ اسٹیپ 2 ہے کہ میں نے اپنے جذبات کو کس طرح سے ٹھیک طرح سے ڈھنگ سے استعمال میں لانا ہے. اور پھر اسٹیپ 3 یہ ہے کہ مجھے سوشل اویئرنیس ہو, مجھے اندازہ ہو کہ آج اس سچویشن میں یہ میرے سامنے جو صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے, یہ کس کیفیت کا شکار ہیں, اس کے مطابق میں اس کو ہینڈل کروں اس سچویشن کو. تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے سوشل اویئرنیس, اور پھر چوتھا اسٹیپ یہ ہے سوشل مینجمنٹ کہ پھر میں سچویشن کے لحاظ سے اس انسان کو ڈیل کروں. تو یہ 4 ہی سٹیپس ہیں, ان پہ چل کے بہت اچھے طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. پھر ڈیفینیٹلی اس کی اپنی, اگر اس کو بہت ڈیپلی دیکھا جاتا ہے تو ہم لوگ اس میں فیملیز کو, ریلیشن شپس کو, کارپوریٹ کو, MNCs کو جب ہم ٹریننگز کراتے ہیں تو تب ہم پھر وہاں پر اس کی اور ڈیپتھ میں جا کر ٹیکنیکس بھی بتا دیتے ہیں. ان پہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ آپ نے پہچاننا کیسے. میں اس کی چھوٹی سی ابھی, چونکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو, یا ہم کسی کو دیکھیں تو ہمیں اس کی کافی حد تک باڈی لینگویج سے اندازہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کسی کی باڈی لینگویج جو ہے وہ جھکا ہوا ہے, اس کے شولڈرز ڈروپڈ ہیں, اور وہ اس کے چہرے پر تناؤ ہے, اس کی سانس بکھری ہے, تیز ہے, تو یا پسینہ اس کے ماتھے پہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ پریشان ہے یا وہ غصے میں ہے. 2 باتیں ہو سکتی ہیں, اور سچویشن بتا دے گی. جی, تو اس وجہ سے اس کو پہچان لیں گے تو پھر ہینڈل بھی کر سکیں گے. اچھا, سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو بھی آپ کے اوپر جذبہ حاوی ہو, آپ کے ایکسپریشنز جو ہیں, کچھ انسان ہوتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, ایکسپریشن شو نہیں کرتے, اور کچھ کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ چھپے بھی نہیں رہتے, وہ بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں, جس سے آپ کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایکچولی یہ کس طرح کس فیز سے گزر رہا ہے. سمجھے میں تو کہتی ہوں, میں تو بہت ایکسپریشن میرے اس طرح کہ میں کنٹرول نہیں کر پاتی. اگر مجھے غصہ ہے تو مجھے غصہ ہی ہے, اگر میں خوش ہوں تو میں بہت زیادہ خوش ہوں, تو وہ تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. مطلب آپ ایکسپریشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, جذبات کو نہیں کنٹرول کر سکتے. جی اچھا اسما, یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, اس کو تھوڑا سا ہم جوڑ دیں گے اب ایموشنل انٹیلیجنس کو ہیومن پرسنالٹی ٹائپس کے ساتھ. اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جائیں گے, ہمارا موضوع نہیں ہے, میں پہلے آپ کے پروگرام میں اس پہ کچھ بات کر چکا ہوں. تو اس کے بارے میں مختصر میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان جو ہے اس کی ایک الگ شخصیت کی قسم ہے. 16 قسم کے مختلف انسان ہوتے ہیں. اچھا, کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ایکسپریسو ہوتے ہیں, بائی نیچر ان کی پرسنالٹی ٹائپ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں کچھ بھی برا نہیں ہے, ایکسپریس کرنا اور نہ کرنا دونوں ہی اپنے آپ میں ٹھیک نیوٹرل سی باتیں ہیں, لیکن کس جگہ کس چیز کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل, اگر میں ایز اے فادر اپنے بچے کے سامنے ایک محبت کا اظہار ہی نہیں کروں گا, ایکسپریس ہی نہیں کروں گا, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا. جی, تو یہاں ضرورت ہے. اسی طریقے سے بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی اپنی پرسنالٹی ٹائپ بھی اس کے اوپر یا تو لمٹس لگا دیتی ہے, یا اس کو چیلنج دے دیتی ہے, یا اس کو سپورٹ کر دیتی ہے. فار ایگزامپل, اگر کوئی بندہ ایکسپریسو ہے تو وہ تو اپنے جذبات کا اچھے ہوں یا برے ہوں وہ بیان کر دیتا ہے, رینڈملی اسپونٹینیسلی اس کا اظہار بھی کر دے گا. لیکن جو اتنا زیادہ اظہار کرنے والا نہیں ہے بائی ٹائپ, اس کو تھوڑا سا یہ لرن کرنا ہوگا. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی, اس کی ذہانت ہی ہوگی جس کو اس نے اپنے صحیح طرح سے تناسب کے ساتھ ضرورت کے مطابق یوز کیا. اس کو ایک سینٹینس میں ہم لوگ یوں سمیٹ سکتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا, درمیانہ راستہ بہترین راستہ ہے. اور انگلش میں ایک سینٹینس ہے کہ بیلنس از بیوٹی. کس جگہ پر کون سا اور کتنا جذبہ ضرورت ہے کہ استعمال میں لایا جائے, اس کی پریکٹس کرنا. اور یہ پریکٹس, آپ نے پوچھا تھا کہ طریقہ کیا ہے, تو میں جو 1-2 باتیں بتا چکا طریقے کے حوالے سے. اس کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور مسلز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جس چیز کو جتنا کام میں لائیں گے اتنا زیادہ وہ بہتر ہوگی. میڈیکل میں ایک ٹرمینالوجی ہے, اس کو مسکولر ایٹروفی کہتے ہیں. یعنی وہ مسل جس کو یوز نہ کیا جائے وہ آہستہ آہستہ اپنی پرفارمنس چھوڑ دیتا ہے, اور بالکل نہ یوز کریں تو وہ بالآخر وہ ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے جذبات ہیں, اسی طرح سے ہماری ذہن کی جو صلاحیتیں ہیں, اگر ان کو صحیح طرح سے کام میں نہ لائیں اور ان کی پریکٹس نہ کریں تو یہ مسلز کی طرح سے ہیں, یہ بلڈ نہیں ہوں گے. تو یہ پریکٹس سے بہتر ہوتا ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو سیکھنے کے اس میں جائیں گے مرحلے میں, اتنی چیزیں آپ کے لیے بہتر, کانشیس ہو کے کانشیسلی یوز کریں. صحیح ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلال, آپ سے جانیں گے, اس ٹائم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف سے جو ہے مبینہ
मुबैना मिली भगत है। हेड मोहम्मद वाला टूल प्लाजा के हवाले से हम बात कर ले तो वहाँ पर भी जो है शहरियों से करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है। इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है? इस पर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? बिल्कुल आसमा, नेशनल हेड मोहम्मद वाला रोड पर जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मुबैना मिली भगत है। वहाँ पे एक ही टूल प्लाजों को जो है, एक ही टूल प्लाजे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखें, इसमें शहरियों से जो है एक ही टूल प्लाजे को 2 हिस्सों में डिवाइड करने से जो वहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं उनसे करोड़ों रुपए की जायद वसूली की जा रही है। वो इस तरह वसूली की जा रही है क्योंकि एक ही टूल प्लाजे के 2 हिस्सों में उसका जो इन और आउट के दरमियान वो 4 किलोमीटर का फासला रखा गया है। जो 4 किलोमीटर के फासले में तकरीबन जो लोकल रहायशी हैं उसमें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पे हेड मोहम्मद वाला ब्रिज भी है, वहाँ पे लोग आते हैं। अब देखें कि लीगल जो प्लाजा है वो हेड मोहम्मद वाला ब्रिज से तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे है। हाँ, अच्छा, इस पे बात करते हैं मिलाल लाजमी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा बिलाल, हमारी बात हो रही थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से। जी, हेड मोहम्मद वाला टूल प्लाजा के हवाले से हमारी ये बात हो रही थी कि जो हेड मोहम्मद वाला टूल प्लाजा है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो 2 हिस्सों में 4 किलोमीटर का उसके गैर कानूनी तौर पर फासला रखा गया है। अब वो जो उसमें लोकल रहायशी हैं, जो 4 किलोमीटर के फासले में होटल्स हैं, जो लोग रहते हैं, जब वो यहाँ से गुजरते हैं, तकरीबन अगर हम सदन बाईपास से जाएं तो 4 किलोमीटर पहले टूल प्लाजा बनाया गया गैर कानूनी तौर पर। वो भी तकरीबन उन लोगों, लोकल रहायशी लोगों से भी जो है वो पैसे वसूल किए जाते हैं। अब वो उसकी फ़ीस है, कार की फ़ीस 30 रुपये है, इसी तरह यूरो की फ़ीस 50 रुपये, 250 रुपये तक जो है वो फ़ीस वसूल की जाती है वहाँ पे। अब इसी मद में कुछ लोग जो लोकल रहायशी हैं वो बहस भी करते हैं, कई बार उनकी लड़ाई भी हो चुकी है टूल प्लाजे वालों के साथ। लेकिन अब सीन ये है कि अब यहाँ के जो लोकल रहायशी लोगों के साथ साथ जिन लोगों ने वहाँ पे हेड मोहम्मद वाला चनाब रोड पे रेस्टोरेंट पे जाना है या हेड मोहम्मद वाला ब्रिज पे जाना है, अपनी फैमिली को साथ लेके जाना है, उनसे भी पैसे वसूल किए जाते हैं। तो ये लोगों की कई बार शिकायत भी वहाँ पे आ चुकी हैं, एहतजाज भी कर चुके हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो हुकाम है, आला हुकाम अफसरान, उनको भी कई बार आगाह किया जा चुका है इसी हवाले से, टूल प्लाजे के हवाले से, कि एक टूल प्लाजा जो लीगल है उसको रखा जाए, दूसरे टूल प्लाजे को ख़त्म किया जाए। क्यों 4 किलोमीटर एक ही टूल प्लाजे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है? लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है सुनी अनसुनी बात कर देती है, कोई इस पे कार्रवाई होती नजर नहीं आती। चलिए इस पे बात करते हैं बिलाल। आज 13 अक्टूबर को जो है खतरात में कमी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद जो है जो इन खतरात से निपटने में कोशिश करते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं, जिनके हम कहते हैं हर वक्त वो तैयार होते हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। माहिर इमरान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज के दिन के हवाले से हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमें रोज़ चैलेंजेस का सामना रहता है, और जिस तरह हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं वो हमारे यहाँ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसके मज़ीद चैलेंजेस हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, जो इसको मनाया जा रहा है, और आज के दिन के हवाले से जो एक्टिविटीज़ होंगी? आसमा, आज जो 13 अक्टूबर बेसिकली कुदरती आफात के हवाले से ये दिन है, और इसका जो मकसद था लोगों में शऊर और आगाही देना था कि हम जो कुदरती आफात आती हैं किस तरह से ऐसी आफात से निपट सकते हैं, मिट सकती हैं। अभी आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, देखें पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान पहले 5 से 10 ममालिक, दुनिया के पहले 5 से 10 ममालिक में है जो कि कुदरती आफात की वजह से बराह रास्त मुतासिर होता है। और हम यहाँ आपने भी देखा होगा 1 साल के दौरान कुदरती आफात किस तरह से, ये अभी पिछले दिनों की बात करें तो वबाई अमराज की सूरत में चश्मे शोब आया, उससे हम किस तरह से निपट रहे हैं। इससे पहले कोविड का एक सिलसिला रहा, उससे पहले खसरा का, उससे पहले इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों की हम बात करें, अगर हम वबाई अमराज से, ये भी कुदरती आफात में जो है शामिल होती है। इससे हट के हम बात करें 2005 का ज़िलज़िला किसी को भी नहीं भूलता, ऐसे ही है। तो 1 लाख तक लोग इसमें अजल बन गए थे।
2010 میں سیلاب جو آیا اس میں 19,000 کے لگ بھگ جو لوگ اس سے لقمہ اجل بنے، اور اس کے ساتھ ہی 35% ہمارے پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ بھی ہر سال رود کوئیوں کی صورت میں پانی چناب میں، کبھی ستلج میں، کبھی سندھ میں آ کے ہمارے کس طرح دیہاتوں اور گاؤں اور زمینوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کو تباہ کر رہا ہے. یہ قدرتی آفات جس میں ہم پانی سے نکلنے کے ہمارے پاس چیلنجز اس وقت ہیں. تو آج جو دن ہے وہ یہ ہے قدرتی آفات سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے. پاکستان کی ہم بات کریں تو یہاں پہ NDMA نیشنل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے پاکستان کی، وہ اس پوری صورتحال کو نمٹنے کے لیے وہ دیکھتی ہے. فنڈ بھی ریزنگ کا سلسلہ ہوتا ہے حکومت سے لے کر، جہاں پہ بند تعمیر کرنے ہوتے ہیں یا جہاں پہ. لیکن باہر عمران بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں تو کبھی اس فنڈز کے حوالے سے آج تک سوالیہ نشان رہتا ہے، ہمیں وہ فنڈز کہیں لگے ہوئے نظر نہیں آتے. بالکل دیکھیں یہاں اب جب بھی کوئی ڈیزاسٹر کسی بھی طرح کا پاکستان میں آیا ہے تو ہم یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ٹرکوں کے ساتھ کھانوں کے اور دیگر چیزوں کے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اب ہم اس بات پہ جائیں کہ وہ کتنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو اس پہ ہم نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس وقت جو لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا آج یہ دن ہے. دیکھیں ہماری ریسکیو کو آپ خود دیکھیں کہ ریسکیو کس طرح سے کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بارشوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. میں ملتان کی اپنے کی بات کر لوں، اندرون شہر میں کتنی پرانی عمارتیں ہیں جن کو بار بار جو نوٹس بھی لوگوں کو دیے گئے لیکن وہ اتنے غریب تھے کہ وہ گرا کے خود نہیں بنا سکتے تھے، وہ گر جاتی ہیں. ریسکیو کی بات کریں تو اب تک تقریباً 4.5 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں جن کو انہوں نے ریسکیو کیا اس طرح کی آفات میں، جس میں کئی جو بارشوں کا جو ہماری قدرتی آفت میں یہ بھی شامل ہوتی ہیں. یہاں کتنی شدید بارشیں ہوتے ہیں اور ہمارا جو نظام ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں سوشل تنظیموں کو بھی آج خراج تحسین پیش کرنا. بالکل جی، ہم نے جب ابھی یہ سیلاب کی جس طرح آپ عمران بات کر رہے تھے، لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا لوگوں اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر پہنچے، لوگوں نے بہت اس کے اوپر کام کیا اور ابھی تک سٹل کام کر رہے ہیں. لوگوں کے گھر بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے لوگوں کے ہم جذبات کی بات کریں، ان کی ایموشنز کی بات کریں، ایک رسپیکٹ، ایک احساس، جو سب سے بڑی بات آ جاتی ہے احساس کی، کہ احساس کتنا ہے. تو تھینک یو سو مچ عمران، آپ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، کیونکہ اس پہ بات کرنے لگیں تو ہم بہت ساری آگے باتیں چھڑ جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، میں چاہوں گی کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو. جی، سب لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھیں، ان کو صحیح طرح سے کام میں لائیں. خاص طور پہ بچوں کو، جو کہ ہم لوگ کتابوں میں ان کو ہر وقت کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں، کتابوں کے علاوہ ان کو جو عملی زندگی ہے، انسانوں سے ڈیل کرنے کی پریکٹس کروائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اس کا ایکسپوجر دیں. ہم چھوٹے اور بڑے سب لوگ اپنے جذبات کو بیلنس انداز میں اور صحیح مناسب انداز میں استعمال کرنے کی عادت اپنائیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. بلال آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس سہیل صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. ٹھیک جا رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، کوشش جاری و ساری ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی طیبہ مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ طیبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خودکشی پر. اسلام میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے. اس کی جزا و سزا کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جزا تو ہے ہی نہیں خودکشی کے معاملات میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بات کریں گے کہ اس میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں. کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں جس طرح ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، لوگ بہت زیادہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کا جو حل نکالتے ہیں وہ یہ نکالتے ہیں کہ تمام پرابلمز کا حل یہ ہے کہ خودکشی کر لی جائے. اس حوالے سے بات ہوگی اور طیبہ سے جو ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں خودکشی کے بارے میں. دیکھیے اسما صاحب، بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول نبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
آج کا جو موضوع ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں اور آج کل کے حالات میں اور عالمی حالات کے اندر یہ بہت اہم ہے. یہ خودکشی کی جو لہر ہے یہ پاکستانی معاشرے میں بھی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت. دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو جدید ٹیکنالوجی والے ہیں, جدید تعلیم یافتہ ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ایک نام رکھتے ہیں, ان ممالک میں اگر آپ چیک کریں, ابھی گوگل میں سرچ کریں شرح سوسائڈ کتنی ہے, خودکشی کی شرح کتنی ہے, تو پاکستان سے بھی زیادہ ہے وہاں پر. خاص طور پہ جاپان کا میں نام لیتا ہوں, ابھی آپ چیک کریں گے ان کی شرح جو سوسائڈ ہے وہ ہمارے پاکستان سے بہت زیادہ ہے. سر امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہے. پھر اسی طرح امریکہ میں, پھر ان ملکوں میں. کیوں ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, ہمیں اس پہ آج بات کرنی. دیکھیے انسان جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے نا, اس کو ایک بہترین مخلوق بنایا, اس سے اشرف المخلوق بنایا, اسے ابن آدم بنایا, اس کو زمین کی خلافت اس کے سپرد کر دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے. اب یہ خلیفہ اور نائب ہے, اس نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے لیے کچھ ہدایات بھیجی ہیں آسمانی, جو کتاب بھیجی ہے اس کے لیے اللہ نے ایک پورا مینول آف لائف بھیجا ہے, قرآن مجید. اس مینول لائف سے ہٹ کر وہ اسے اپنی مرضی سے جب زندگی بسر کرتا ہے, اس کی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے, یا اس میں تگ و دو کرتا ہے کہ میں یہ بھی مال لے لوں, یہ اقتدار حاصل کر لوں, یہ شہرت حاصل کر لوں, یہ طاقت میرے پاس آ جائے, تو انسان اپنی زندگی کی خواہشات کو اور اپنے جو اس کے خواب ان کو پورا کرنے کے لیے قانون اور قاعدے کو حد سے نکل جاتا ہے. جب وہ نکلتا ہے اور اس میں کامیابی نہیں ہوتی اسے, تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, وہ انگزائٹی میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اس ڈپریشن کا جو انتہائی نتیجہ ہے وہ خودکشی ہے. اور دوسرا کہ اسے معاشرے کے اندر کوئی مقام اور عزت نہیں ملتی, تو ایک وجہ یہ بھی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر اکیلا جب انسان ہو جاتا ہے, تنہا, فیملی نہیں ہے, بیوی بچے نہیں ہیں, دوست نہیں ہیں, والدین نہیں ہیں, تو یہ جو مغربی ملکوں کے اندر جو ہے نا آئسولیشن, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ڈپریشن کے ساتھ آئسولیشن, اکیلے رہتے ہیں, تنہا رہتے ہیں, تنہا. تو وہ جو تنہائی ہے نا ان کو کھانے کو آتی ہے, وہ کہتے ہیں پھر مر نہ جائیں اسے بہتر ہے, اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر دیتے ہیں. اور خودکشی کی شرح جو ہے وہ ڈپریشن بھی ہے, انگزائٹی بھی ہے, اور یہ آئسولیشن بھی ہے. اور ایک وجہ یہ کہ یہ جو معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے نا, اور اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, اور اس کو یہ بھی لوٹ لے, یہ بھی, تو جب وہ چیزیں لوٹ مار کر بھی لیتا ہے نا, پھر بھی اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, اطمینان اور سکون نہیں ہے. اطمینان اور سکون تو اللہ کی دی گئی تعلیمات کو اپنانے میں ہے, انسان کو انسان بن کے رہنے میں ہے, اور اپنے فیملی سیٹ اپ کو بنانے میں ہے. تو جب ہم فیملی سیٹ اپ بھی نہیں بنا پاتے, پھر اوپر سے مسائل ہوتے ہیں, غربت بھی ایک اسی وجہ ہے, مسائل میں جو ہے غربت ہے, تو ڈپریشن ہے, اور اس کے اندر انگزائٹی ہے, اور یہ جو آئسولیشن ہے, یہ ساری چیزیں مل کر نا خودکشی کی شرح کو بڑھا رہے ہیں. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے کام خود کر لوں اور راتوں رات امیر بن جاؤں, راتوں رات مجھے اقتدار مل جائے, طاقت مل جائے, حاصل اور لا حاصل کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی سجاد ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ٹاپک ہے اور ملک کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارا جو ملک ہے وہ ٹوٹل سود پر چل رہا ہے. جب تک سود ہے یہ ملک سنورنے والا نہیں, کیونکہ سود تو اللہ سے جنگ ہے نا, تو اللہ کو ناپسند ہے. تو اس سود کا جو ہے نا مسئلہ ہونا چاہیے. جب یہ مسئلہ سلجھ جائے گا تو آٹومیٹکلی ملک ہے نا اپنی راہ پر آ جائے گا. ورنہ ہمارا ملک ایسا ہو جائے گا کہ ایک یتیم بچے کو تھپڑ مار کے کوئی بھی چلا جاتا ہے, تو اس کنٹری نے ویسا ہو جانا ہے. پوچھنا چاہوں گا اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ یہ جو سود چل رہا ہے, ہم دن ب دن سود دیتے جا رہے, تو ملک کو ہاتھوں خراب کر رہے ہیں, ہر چیز ہماری گروی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. سود کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہو سکے. سود ایک کیپٹلزم کی ایسی لعنت ہے کہ یہ غریب کو غریب تر کرتی ہے اور امیر کو امیر تر کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو طبقاتی تقسیم ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. جب تک طبقات کی تقسیم جو ہے نا, جو کلاسز کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہم بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے. اور سود جو ہے یہ آپ دیتے چلے جاتے ہیں, جو ایک دفعہ قرضہ لیتا ہے, سود پہ قرضہ لیتا ہے, پھر اسے اتار نہیں سکتا, وہ مشکل ہو جاتا ہے, اصل زر نہیں اترتا نا, وہ سود ہی دیتے رہتا ہے, اور پھر اسے سود اور چڑھتا رہتا ہے, اور نہیں دیتا
تو سودی معیشت سے جان چھڑانا تو ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے خلاف جنگ قرار دیا ہے. جی بالکل. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر پوری 5 آیات ہیں، آیت نمبر 275 سے لے کے 280 تک جو ہیں وہ اسی موضوع کے اوپر ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. سود کو چھوڑ کر ہمیں غیر سودی معیشت پہ آنا چاہیے اور بلا سود معیشت کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. اس وقت ہمارے ہاں کچھ بینک تو بلا سود بن گئے ہیں، لیکن ہمیں پوری معیشت کو جو ہے بلا سود کرنا ہوگا. ہاں اچھا، آپ نہیں سمجھتے جس طرح اسلامی بینک رکھنا، نام تو بس ایک نام، ساتھ میں اسلامی ٹچ وہ کہتے ہیں نا وہی رکھا ہوا ہے، باقی تمام چیزیں تو ہیں جو ویسی کی ویسی. یا ایسا ہے؟ اس پہ کسی دن پھر ٹاپک بات کریں گے. اسلامی بینکاری جو ہے نا وہ اسلامی بینکاری وہ سود سے پاک ہے. وہ پروڈکٹ جیسا نا ایک خالص دودھ اور ایک پانی والا دودھ ہے، تو فرق ہے نا، دودھ تو دونوں ہی ہے نا، بک بھی رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. اچھا، یہ بڑے بینک کے اندر کے لوگوں نے یہی بات کی ہے نا، کوئی اتنا کوئی خاص اس میں اس کے جو پروڈکٹ لگا بنتی ہیں اس کے سود سے باہر ہمیں بچنا چاہیے. اور بلا سود بینکاری جو ہے وہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے نا. پوری میں تو بات کروں جو بھائی وہ بات کر رہے تھے، پوری معیشت کو بلا سود ہونا چاہیے. ہم IMF سے، ورلڈ بینک سے بلا سود قرضے لیں اور اپنے ملک کے اندر بھی بلا سود قرضہ دیں اور شراکت مزاربت کی بنیاد پر، اجارے کی بنیاد پر دیں گے. ملک کی خوشحالی تبھی آئے گی. اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کبھی بھی سود پر قرضے لے کے ترقی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم خودکشی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کے اسباب پہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح یہ انسان کو، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں چل رہی ہیں، وہ کس طرح انسان کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں اور پھر اس کو اس طرف خودکشی کی طرف لے کر آتی ہیں. اچھا، بہت سارے لوگوں کے جو منفی خیالات ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی کیونکہ بہت زیادہ ہے، پازیٹیو ہم لوگ بڑے کم رہتے ہیں، یہ چیزیں کتنا انسان کو جو ہے وہ ختم کرتی ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیں نا، یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا، منفی سوچ، یہ شروع تو ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. آپ لوگوں کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں ہر چیز پر نیگیٹو سوچتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. وہ ایسی منفی سوچ بنتی جاتی ہے. جب وہ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ خودکشی پہ جا کے پہنچتی ہے. یعنی یہی میں نے دیکھا 1-2 کیسز کے اندر کہ وہ ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، پیسہ بھی تھا ان کے پاس، زمیندار فیملی سے تعلق تھا، ویل آف لوگ تھے، لیکن اس لڑکے میں نے ایک منفی سوچ پیدا ہو گئی کہ یہ سارے غلط ہیں اور پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کہیں ٹھیک کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے. مختلف لوگوں کے پاس جاتا تھا، بیٹھتا تھا، بڑا فلسفہ اس نے، وہ نیگیٹو فلسفہ جو ہے نا اس کے ذہن میں آ گیا. وہ نیگیٹو فلسفی کی وجہ سے اس کی لائف پیٹرن میں نیگیٹیوٹی آ گئی. تو ایک دن اس نے اپنے کمرے میں اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، مار دیا. تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیں، ہاں، لیکن ایک منفی خیالات، منفی سوچ اور دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، رب کے بارے میں منفی خیالات. تو یہ منفیت جو سوچ ہے، منفی سوچ کا ہونا، جسے ہم نیگیٹو تھنکنگ کہہ رہے ہیں، یہ جب بڑھتی ہے نا تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے. اچھا، آج کل جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں منشیات کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، ایک اور فیکٹر ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرف یوتھ کے اندر بھی ہے اور غربت میں بھی لوگ منشیات کی طرف جا رہے ہیں. تو منشیات جو ہے نا یہ بھی خودکشی کا باعث بنتی ہیں. دیکھیے منشیات کا انجام بھی یہی ہے نا کہ وہ تو خود بخود خودکشی کر رہا ہے اپنے ساتھ، ایسے ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اتنا نقصان پہنچاتے ہیں وہ ہیروئن، وہ آئس، وہ چرس، افیم، شراب، اتنا اس میں جب پڑ جاتے ہیں اپنی صحت خراب کریں گے. جب صحت خراب ہوتی آخر اس نوبت پہ پہنچتے ہیں کہ وہ پھر زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ منشیات کا عادی ہونا بھی خودکشی ہی کا ذریعہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح میڈیسن ایڈکشن جو ہے وہ خودکشی کی طرف لے جاتی ہے. جب آپ بہت زیادہ میڈیسن کے ایڈکشن ہو جاتی ہے نا، دوائیوں کی ایڈکشن ہوگی، آپ کے عادی ہو گئے اور ایسی دوائیاں آپ استعمال کرتے ہیں جو آپ کو نیند یا سکون کے لیے ہوتی ہیں، اس کی ایڈکشن جو ہے نا یہ بھی ایک کاز اور ایک وجہ ہے خودکشی کی. نشہ، اصل میں نشہ جو بھی ہوگا نا جس کے آپ عادی ہو جائیں گے، وہ چرس افیون کا ہو یا میڈیسن کا ہو، تو آپ دیکھیں آج جو یورپ کے اندر جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ میڈیسن کے ذریعے ہو رہی ہیں. وہ اوور ڈوز لیتے ہیں پھر اور اپنے آپ کا خاتمہ کر دیتے ہیں. تو وہ پہلے ایڈکٹ ہوتے ہیں، پھر ان دوائیوں کا اثر نہیں رہتا کہ وہ دوائیاں پھر اس کی ڈوز بڑھاتے رہے کہ سکون اور آخر انجام یہ ہوتا ہے کہ سکون تو مل نہیں رہا، پھر اس کی تو لمٹ نہیں ہے نا، وہ پھر ایڈکشن کرتے ہیں. یہ اکثر کیسز کے اندر آپ جائیں ہاسپٹل کے اندر جو خودکشی کے واردات میں لوگ آتے ہیں وہاں پر پھر نہیں بچ سکتے، ان میں سے زیادہ میڈیسن کے بھی ہوتے ہیں، اسلحے کے ذریعے بھی کرتے ہیں، منشیات کے ذریعے بھی کرتے ہیں
اور باقی مطلب اچھا جس طرح آپ دیکھیں نہیں، آپ نے جو بات کی ہے نا بڑی اہم بات کی نفسیات والی. آپ کو پتہ ہے ملتان میں ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر جنہوں نے خودکشی کی. ہاں جی بالکل جی، انہوں نے وہ خودکشی کی. اچھا تو اس طرح سے دنیا میں بھی اب میں نے پڑھ رہا تھا یہ جو ابھی بات ہم کر رہے تھے نا یعنی دنیا میں امریکہ اور برطانیہ میں بھی اور جرمنی جو جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر پروفیسر وہ یہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز آصف ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آسمہ جی، آپ مجھے ایک تو بہت اچھی لگتی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ، آپ بتائیں. آپ بہت اچھی لگتی ہیں مجھے، روز آپ کا میں لائیو سیشن دیکھتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا پیار ہے. جی یہ جو سر بیٹھے ہیں ان سے مجھے بات کرنی تھی. جی جی بات کریں آپ بالکل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو انسٹالمنٹ پہ لوگ چیزیں پرچیز کرتے ہیں وہ بھی تو پھر سود میں جاتی ہے نا، کیا کہ سود یہ چیزیں لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں شامل ہوگا؟ دیکھیے میری بہن ایسا ہے، آپ اگر ایک وقت قیمت مقرر کر لیں، یعنی میں نے یہ جو کپ ہے نا اس کی قیمت مارکیٹ کے اندر ہے جی 50 روپے نقد، آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قسطوں پہ چاہیے، تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ میں آپ کو دوں گا 75 روپے کا، ٹھیک ہے، اور 75 روپے کی آپ قسطیں ادا کریں گی، تو یہ جائز ہے. قیمت طے پہلے ہوگی، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں ایک سال میں آپ کو 75 روپے لوں گا. اس میں کیونکہ ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے نا، قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو وہ 50 کے 75 ایک وقت میں طے ہو گئے، وہ 75 روپے کی ایک ساتھ کر کے دیتا ہے آپ کو اور آپ اسے پے کر دیتی ہیں، یہ تو جائز ہے. اگر آپ نہیں دے سکتی پھر اس میں اضافہ کرتا ہے تو وہ پھر سود آئے گا. نمبر دو یہ ہے کہ قیمت ایک وقت میں متعین ہو جائے اور آپ نے اسے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ 50 کی نہیں یہ میں 75 کی لوں گی، اور جب آپ ایک سال کے بعد اس کی قیمت دے چکی ہوں گی تو اس وقت یہ 75 کی نہیں بلکہ 80-90 روپے کا ہوگا یہ نیو جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو جائز ہے، لیکن اس میں یہ جو سود ہوتا ہے نا یہ پھر بڑھتا قیمت قسطوں میں قیمت وہی رہتی ہے، لیکن اس میں اگر اضافہ کیا اگر اضافہ وہ جائز نہیں ہے. تو آپ اسے پہلے کہہ دیں کہ جی ہم 75 روپے ہی دیں گے، پھر اس کی 80 روپے نہیں ہو سکتے. اگر 80 روپے کریں گے تو یہ جائز نہیں ہوں گے. ہاں قیمت خریدنے سے پہلے طے ہوتی ہے ہمیشہ، خریدنے کے بعد نہیں ہوتی. آپ نے 50 روپے کی چیز 70 روپے میں 75 روپے میں خرید لی ہے، اب خریدنے کے بعد آپ اس کی قسطیں کریں ادا، تو یہ جائز ہے اور وہ ضرورت کی چیز ہے. ہاں انسان کیوں لیتا ہے، وہ مڈل کلاس لوگ، لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نقد نہیں خرید سکتے نا، وہ نقد نہیں خرید سکتے، وہ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں. تو انسٹالمنٹ پہ لینا ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت بھی گھر کی پوری کر رہے ہوتے ہیں. کیا لے رہے ہوتے ہیں جی؟ کوئی فریج، واشنگ مشین، کوئی جناب جو کمپیوٹر، ٹی وی، یہ چیزیں جو ضرورت کی چیزیں. تعیشات کی چیزیں تو اس میں کم ہوتی ہیں، شاید ایئر کنڈیشن تک بھی لے لیتے ہوں گے لوگ. تو اس لیے قیمت ایک وقت میں طے کرنا یہ فقہاء نے اسلامی شریعت کے اندر فقہ حنفی میں بھی فقہ مالکی میں بھی یعنی مختلف فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک وقت قیمت مقرر کر کے اس کی انسٹالمنٹ کر دینا یہ جائز ہے. صحیح ہے. اچھا یہ تمام چیزیں کیوں ظاہر سی بات ہے اب لوگوں کو اس بارے میں بہت زیادہ چیزیں کہ سود بالکل معاشی پوہام میں انشاءاللہ آپ کی جیسے جمعہ نا 2-4 جمعے بعد اچھا سود پہ ہم اکثر معاشی پوہام رکھیں گے انشاءاللہ میں اس پہ بات اور مزید بھی چلیں اس پہ کر لیں گے. اچھا جس طرح ہم بات کر رہے تھے خودکشی کے حوالے سے، لیکن بریک آ گئی ہے، اس کے بعد جو ہے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا بات ہو رہی تھی کہ ہمارے کتنے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. اس میں جی پڑھے لکھوں کی شرح بھی اچھی خاصی ہے. یہ پرسنٹیج جو ہے نا خودکشی کی پڑھے لکھوں میں بھی ہے اور ان پڑھوں میں بھی، اور پڑھے لکھوں میں زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھے لوگ زیادہ سوچتے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی ان میں زیادہ آتی ہے، وہ ڈپریشن میں زیادہ چلے جاتے ہیں، اور وہ سٹیٹس کانشیس کے اندر یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. آج کل دکھاوا بھی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب یہی ہے نا، ایک جو طبقاتی تقسیم ہے اس میں ایک معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور پھر لوگ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں اور مال و دولت اکٹھا کرنے میں جب دیکھتے ہیں کہ کامیابی نہیں ہو رہی تو پھر وہ اس طرف آتے ہیں. پاکستان میں جو اعداد و شمار ہے اس میں پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ خودکشی کی یہ رجحان ہے. جو ان پڑھ غریب آدمی اس میں کم ہے. ہاں ان پڑھ غریبوں کے اندر ایک اور شرح یہ ہے کہ وہ خود نہیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ مارتے ہیں. آپ نے جتنے واقعات ہوئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے جب وہ تنگ آتے ہیں، یہ جیسے لاہور میں ہوا، ملتان میں واقعات ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ خود بھی اور اپنی فیملی کو بچوں سمیت قتل کر دیتے ہیں.
یعنی جن بچوں کو اللہ نے نعمت دی ہے وہ یعنی وہ کہتے ہیں شاید ہمارے ان بچوں میں سے یہ غربت ہے، مسائل ہیں. تو ادھر ملتان کے اندر کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، ابھی لاہور میں ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم نے اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، اس حوالے سے بتائیے. اللہ اکبر. دیکھیں نا قرآن اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تو کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. بیماری ہو، غربت ہو، مسائل ہو، کوئی بھی معاشی مسئلہ ہو، اللہ سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے ہیں. ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے. اصل میں جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو انسان مایوس ہوگا. جس سے تعلق ہوگا اسے مایوس نہیں ہوگا. اللہ سے تعلق قائم کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ تمام حاجات انسان کی پوری کرتے ہیں. اس پوری کائنات کے اندر انسانوں کو نہیں، تمام مخلوقات کو رزق وہ دیتے ہیں. کبھی پرندوں نے بھی اللہ کی شکایت کہ ہمیں رزق نہیں ملا، سب پرندوں کو رزق ملتا ہے. اور کبھی پرندوں نے جو ذخیرہ کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں، لیکن انہیں ذخیرہ نہیں کیا، انہیں رزق ملتا ہے. اور انسان جب ذخیرہ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے جی میں بھوک سے مار رہا ہوں، لالچ انسان کو جو ہے بھوک سے مار رہا ہوں. یہ انسان ہی ہیں جو ذخیرہ بھی کرتے ہیں اور بھوک سے بھی مرتے ہیں. جو پرندے ہیں اللہ ان کو روزانہ کی بنیاد پہ رزق دیتا ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. اصل میں یہ جو چار چیزیں ہیں نا، یہ انسان میں اور فرد میں، معاشرے میں، گھر میں اور پوری قوم میں آنی چاہیے. وہ ہے سب سے توکل، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. جہاں توکل ہوگا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا اور یہ ہوگا اللہ سے میرا اعتماد ہوگا، وہاں میں خودکشی سے دور چلا جاؤں گا. ڈپریشن، انگزائٹی ہوگی نہیں، خودکشی کا رجحان نہیں ہو سکتا. توکل جو ہے اللہ کرے سی صحیح سرائے اللہ کرے سی، اللہ جلے کرن والا ہے، اللہ کرن والا ہے تو اللہ دے ہوندے میرے کو کوئی شاید فکر کہنے. تو اس لیے اللہ کی ذات پہ جب ہم بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، نعم المولا و نعم النصیر. توکل اللہ، توکل. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات توکل کی ہیں. یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، کل کا اللہ دے گا، آج دے دیا نا کل بھی دے دے گا. توکل. پھر اگلی چیز، اگر نہیں آ رہا صبر کرو. صبر ضروری ہے. صبر کی تو یہ مثالیں ہیں نا، تو ہمیں اہل بیت میں اس سے بڑی اور کیا ملے گی. سب نے صبر کیا اور صبر کرتے تھے. پھر شکر ادا کرو، مل جائے تو شکر ادا کرو. ہم ملنے پہ بھی نہ شکرے ہیں، یہ تھوڑا ملا ہے، زیادہ نہیں ملا، اتنا ہے، اتنا چاہیے. توکل نہیں ہے نا تو پھر نہ شکریہ آتی. سائیکل پہ جا رہا ہے تو کہے گا میرے پاس بائک ہونی چاہیے تھی، بائک والا سائیکل سے بائک پہ آ گیا. اب نہیں، بائک والا گاڑی پہ بھی آ گیا، پھر بھی کہتے نہیں یہ والی بائک گاڑی نہیں، اس سے بڑی وجہ بھائی اللہ نے تجھے یہ دے دی ہے نا، یہ مہران مل گئی، سزوکی مل گئی نا، کافی ہے، آلٹو مل گئی. کہتے نہیں میں تو لینڈ کروزر دیکھنی ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ جو ایس یو وی آئی ہوئی ہے نا وہ لینی ہے میں نے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ اپنے ٹی وی کا کائنڈلی والیوم بند کر دیں پلیز. میں آپ سے صحیح بات کر رہا ہوں، میں ضلع بیانی سے. اچھا سوال پوچھیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ پوچھنا تھا کہ دربار پہ جانا جائز ہے؟ قاری صاحب سے معلومات ہے. کیا کرنا ہے؟ دربار پہ جانا جائز ہے. دربار پہ جانا جائز ہے. دیکھیں نہیں بات یہ ہے دربار پہ کس لیے آپ جاتے ہیں، دربار پہ جاتے کس لیے ہیں. دیکھیے جو ہمارے مزارات ہیں نا، پہلے تو ہم اسے جو مزار کہتے ہیں دربار میں، جو ہمارا خانقاہی نظام ہے اس میں جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جنہوں نے اللہ کے دوست تھے، اولیاء اللہ تھے، انہوں نے نیکی کے کام کیے، خدمت خلق کیا، عبادت کی، بہت زیادہ نیکی کی طرف تھے وہ. اس دنیا سے جب چلے گئے ان کے مزارات بن گئے. اب ان بزرگوں کی ہمیں تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ مزارات پہ جا کر سجدے کریں اور دوسری بدعات کریں اور ان سے مانگیں. یہ گناہ ہے. جب ہم ان کے مزار پہ جا کے ان سے سوال کریں گے اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کریں گے اور وہاں پر کچھ سجدہ یا رکوع کریں گے یا وہاں جھکیں گے یا وہاں پر ہم بیٹھ کر کچھ اور ایسے کام کریں گے جو دین اسلام میں نہیں ہے، یعنی ہمیں صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا انسان کو 1000 سجدوں سے نجات. سجدہ صرف اللہ کے آگے. نماز اور عبادت کریں، اللہ کے آگے سجدہ رکوع کریں. اور اگر آپ کسی مزار پہ جائیں تو اس بزرگ کے لیے آپ فاتحہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں اور ان کے لیے بھی دعا مانگیں. تو مزارات پہ دعا کرنا درست اور جائز ہے، لیکن مزارات پہ جا کر منتیں ماننا اور چڑھانے چڑھاوا اور وہاں پر جا کر
دوسری خرافات اور بدعات کرنا یہ اسلام کے کسی بھی مذہب یا مسلک میں جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی ان کا مزاج نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے اور ان کے اندر ایک تو جس طرح ہم لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں، لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں، جس طرح ان لوگوں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے، مطلب ان کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر لوگ اس طرح کے مائنڈ کے ہوں یا اگر ان کا ہم اس پروگرام کے ذریعے عوام تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم اپنی تربیت اچھی کریں۔ دیکھیں ہمارے پاس علم بھی ہوتا ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی، تو یہ جو بزرگان دین تھے یا بڑے علماء ہوتے ہیں یا دیندار لوگ ہوتے ہیں یا اچھے جو مربی ہوتے ہیں وہ انسان کے سامنے تربیت کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے تربیت کا آغاز کریں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر آج تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ یہ تربیت سے خودکشی، انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ جتنی حسد اور مارکس کے چکروں میں کسی اچھے مارکس نہیں آئے، اس میں بھی کچھ لوگوں نے خودکشی کی ہے مارکس نہ آنے پہ۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچوں کی کہیں اخلاقی تربیت اچھی، ان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کریں، ان میں اخلاص پیدا کریں، اخلاص، سنسیریٹی، توکل پیدا کریں، ان کے اندر شکر کی نعمت پیدا کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ شکر، الحمدللہ ہم صحت مند تندرست ہیں، یہ بھی شکر نہیں اللہ کا ادا کریں۔ اگر کسی معذور کو دیکھیں تو پھر مطلب دیکھیں نا، ایک آدمی ویل چیئر پہ جا رہا ہے اور ایک آپ جا رہے ہیں سائیکل چلا کر، تو اللہ کا شکر نہیں آپ سائیکل پہ تو ہے نا اور وہ ویل چیئر پہ ہے۔ مولا علی کا کال بھی ہے نا کہ جب آپ کو اس طرح کا لگے کہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں عطا کیا گیا یا آپ اس میں جا رہے ہیں تو آپ اپنے سے نیچے والے اپنے سے نیچے کو دیکھو نا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں تو دی ہیں نا، اگر آپ صحت مند نہ ہوتے، آج تندرست نہ ہوتے، معذور ہوتے، ڈسیبل ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ اس لیے ہمارے نظام تعلیم کے اندر بات کرتے تربیت ہونی چاہیے، صبر کی تربیت ہو، شکر کی تربیت ہو، توکل کی تربیت ہو اور ہمارے اندر اخلاص پیدا کیا جائے جو حسد کی نفی کرے گا، اور لوگوں کے ساتھ باہمی روابط اور باہمی محبت اور جسے کہتے ہیں نا باہمی رواداری ہونی چاہیے، ہم ایک دوسرے کا باہمی احترام کریں۔ حسد کی جڑ یہ ہے کہ آپ شکر کرنے لگ جائیں، الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کم، تو آپ حسد نہیں کریں گے، پھر دوسروں کے ساتھ آپ پیار محبت بھی کریں، نفرت کرنا چھوڑ دیں، حسد ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں مزید بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی، بات کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کے لوگ ہوں تو ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے؟ ہاں جی، ان کی ٹریٹمنٹ ہے تربیت کے ذریعے۔ دیکھیں ڈاکٹر بھی یہی کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا، تو یہ کاؤنسلنگ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے، کاؤنسلنگ سینٹر ہونے چاہیے، ہمارے علماء کرام جو ہیں، ہمارے علماء کرام، ان کی تو ذمہ داری بنتی تھی وہ جمعے کے خطبوں میں یہ باتیں کریں۔ پھر اس کے لیے خانقاہی نظام تھا ہمارا جو آج ختم ہو گیا ہے۔ آج یہ خانقاہی نظام نہیں ہے ہمارے ہاں، آج تو یہ اور چیزیں چل رہی ہیں نا، یہ جو صوفیہ کے نام پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، یہ دکانداریاں ساری۔ اصل خانقاہی نظام تھا جہاں تربیت ہوتی تھی، جہاں اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہوتا تھا اور خدمت خلق سکھاتے تھے کہ ہم نے دوسروں کو سرو کرنا ہے، میں خود بھی حاصل کروں چیزیں لیکن لوگوں کو خدمت، جب خدمت خلق آئے گی تو حسد ختم ہو جائے گا، پھر یہ مقابلہ بازی، احساس کمتری، یہ ڈپریشن ختم ہو جائے گی نا، میں تو قوم کو سرو کر رہا ہوں، میں تو مریضوں کے پاس جا رہا ہوں ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو یہ خانقاہی نظام میں خدمت خلق اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تربیت دی جاتی تھی، تزکیہ کرایا جاتا تھا، وہاں پر لوگ رہتے تھے کچھ دن جا کر اور وہاں پر ان سے کھانا پکوایا جاتا تھا، ان سے صفائی کروائی جاتی تھی، ان سے وہ جو سلوک کے لیے آتے تھے نا سالکین، ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی تھی، ان کا من مارا جاتا تھا کہ روکی سوکھی بھی کھا لو، پانی ٹھنڈا نہیں ہے تازہ پانی بھی پی لو اور اپنے پر دوسروں کو ترجیح دو۔ تو یہ جو تربیت تھی نا خانقاہ نظام کی وہ ختم ہو گئی ہمارے ہاں، اور اس کی بجائے یہ جو دکانداریاں چل پڑیں، یہ پوجا پاٹ اور جو نظر و نیاز اکٹھے شروع ہو گئے، یہ اس نے کام خراب کر دیا۔ اسلامی تعلیمات سے بھی تو دور، اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے نا، اور اب تربیت کرنی ہے تعلیمی اداروں نے، ہماری مساجد نے، ممبر و محراب نے، اور خانقاہ نظام کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے اصلی بنیادوں پر۔ تو اگر یہ کام ٹھیک ہو جائے، ہمارا ٹیچر، معلم اور ہمارا عالم اور ہمارا جو ممبر و محراب پہ بیٹھا ہوا واعظ جو خطیب ہے نا، وہ لوگوں کی اصلاح کا عمل شروع کر دے تو بہت سی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور دوسرا اس کے لیے والدین بھی خود بھی اصلاح لیں اپنی، اور اپنے بچوں کو گھر میں یہ تربیت دیں، بیٹا الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کرنا، نہیں ہے تو ڈپریشن میں نہیں جانا کہ جی مجھے فلاں ماڈل کا موبائل اور فلاں ماڈل کی ٹیب چاہیے اور مجھے فلاں
وہ لڑکا لڑکی اس طرح سے آتے ہیں میں نے بھی اس طرح جانا ہے. نہیں بھائی الحمدللہ ہماری اپنی ایک وضاحت ہے, ہماری اپنی وضع قدر ہے, ہماری اپنے ایک جو روایات ہیں ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. اور صبر بھی, شکر بھی, یہ جو 4-5 میں نے باتیں بتائی ہیں نا یہ پورے ماڈل ہیں. یہ صرف 4 باتیں نہیں ہیں, یہ زندگی کے ماڈل ہیں. اور اس کے لیے رول ماڈل کون ہیں؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہیں, کہ جسے قرآن نے بھی کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تو یہ آیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے نا دوبارہ سے اپنے نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے. وہ اقبال کے بقول کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, تو اس سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. تو دنیا کی امامت کرنی ہے نا تو ہمیں دوبارہ اپنے دین کی طرف آنا ہوگا, اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا. اور آپ نے ڈپریشن ختم کی, آپ نے لوگوں میں حسد ختم کیا, حسد کو بہت بڑی برائی قرار دیا آپ نے, اور آپ نے لوگوں کے اندر جو پازیٹیو ہے نا کمپٹیشن شروع کیا, جو نیگیٹو چیزیں وہ ختم کی. اور آپ نے صبر کی تعلیم دی, شکر کی تعلیم دی, توکل کی تعلیم دی, اخلاص کی تعلیم دی, اور باہمی رواداری, باہمی احترام. آج اس میں ہمارے معاشرے میں نا باہمی احترام ختم ہو گیا ہے, چھوٹے بڑے کا احترام نہیں رہا. تو جب ہم احترام کریں گے تو پھر حسد نہیں کریں گے, جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے, جب نفرت نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹیں گے, ہم چوری اور ڈاکے نہیں کریں گے, ہم اس کے مال کو لوٹیں گے نہیں, اس کے مال پہ قبضہ نہیں کریں گے. تو اس لیے ہم نے اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور رویے کی اصلاح جو ہے وہ قرآن سے ہوگی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. اس کے لیے بہترین سورس ہیں, لیکن یہ سورسز دینے والے ادارے ہوں, ایسے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے جائیں, ایسے ادارے بنائے جائیں, ایسے مراکز قائم کیے جائیں جہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو, اور جو ہمارے جو مروجہ تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اس کی تربیت دیں, تاکہ وہاں کے استاد جو ہیں اپنے بچوں کو, طلبہ و طالبات کو ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ معاشرے کے بہترین افراد بن سکیں اور اس خودکشی کے عمل سے بچ سکیں, کیونکہ یہ رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے, اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے بڑے عرصے بعد, اور بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات بھی ہم نے کی, اور یقیناً ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ یہ باتیں بھی پہنچی ہوں گی, اور یقیناً ان سے ہم سیکھیں گے بھی صحیح. طیبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.